Hello and welcome students. I am here your instructor मोहसिन ख़ान और इस सेमेस्टर में जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसका कोड है ET302। सो आई होप कि लास्ट टाइम आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। सो इस दफ़ा लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिफोर गोइंग into the detail of this lecture, first of all, I would like to discuss the course outline and recommended books. So, जिस तरह आप लोगों को पता है कि हम सारा मटेरियल्स जो है वो गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर लेते हैं। So, लास्ट टाइम की तरह दिस टाइम भी कोर्स आउटलाइन हैज़ बीन एडेड इनटू गूगल क्लासरूम। कोर्स आउटलाइन जो है वो आप लोगों को गूगल क्लासरूम में इजीली मिल जाएगा और जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो भी गिवन है। BP Lati ऑथर है मॉडर्न डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशंस, 4th एडिशन है। मैं इसी बुक को फॉलो करूँगा और इसको भी आप लोग देख सकते हैं इन बुक्स को। सो दिस इज़ वीक फर्स्ट। सो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we should know what's actually communication. So communication means it's the transfer of data from one place to another place. जिस तरह आप लोगों को कम्युनिकेशन के बहुत सारे इजी एंड सिंपल एग्जांपल्स आप लोगों को अपने डेली रूटीन में मिलेंगी। एक तो कम्युनिकेशन ये है कि बेसिक कम्युनिकेशन का जो मेन थीम है वो है इंफॉर्मेशन किसी एक बंदे से दूसरे बंदे तक पहुंचाना, चाहे वो बंदा आप लोगों के सामने हो, चाहे वो बंदा आप लोगों से दूर कहीं दूसरे मुल्क या किसी दूसरे गांव या किसी दूसरे रूम में हो, लेकिन अगर आप उस तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं सो दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड कम्युनिकेशन। सो इट्स द ट्रांसफ़र ऑफ डेटा from one place to another place. It's actually the sharing of information. This sharing can be local or remote. जिस तरह आप लोगों को मैंने बताया कि कम्युनिकेशन क्या है, इंफॉर्मेशन को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसमिट करना है। अब ये आप लोगों को फेस टू फेस जो कम्युनिकेशन है उसको हम कहते हैं लोकल कम्युनिकेशन के आप जिसको अपनी इंफॉर्मेशन भेजना चाहते हैं वो आपके बिल्कुल फ्रंट में बैठा हो। और रिमोट क्या है? रिमोट मींस कि आप लोगों से दूर हो, किसी दूसरे गांव, किसी दूसरे सिटी, किसी दूसरे प्रोविंस या इवन के किसी दूसरे मुल्क में हो, तो ऑल दोज कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ रिमोट। जिस तरह आप लोग कहते हैं कि इट्स रिमोट कंट्रोल्ड या रिमोट के थ्रू हम टीवी के किसी चैनल को चेंज करते हैं, तो आप लोगों को पता है कि रिमोट हमारे हाथ में होता है और टीवी हमसे दूर होता है। सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड रिमोट कंट्रोल, सो दैट इट मीन्स के वी आर गोइंग टू कंट्रोल द टीवी चैनल्स फ्रॉम अ डिस्टेंस। ठीक है। सो बिटवीन इंडिविजुअल्स लोकल कम्युनिकेशन यूजुअली अकर्स फेस टू फेस while remote communication occurs at a distance. जिस तरह आप लोगों को मैंने बताया कि इंडिविजुअल के बीच जब कम्युनिकेशन हो और वो एक दूसरे के सामने हो तो इट्स सिंपल, लोकल एंड फेस टू फेस, while when the two persons are at a distance, दूसरे एक दूसरे से दूर हो तो उसको हम फिर कहते हैं रिमोट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एट अ डिस्टेंस इज कॉल्ड टेली कम्युनिकेशन। टेलीविजन किसको कहते हैं? टेली मीन्स फार अवे और विजन के आप लोगों को पिक्चर नज़र आए, इसको क्या कहते हैं? टेलीविजन। सो टेली कम्युनिकेशन मीन्स के वी आर एक्चुअली परफॉर्मिंग कम्युनिकेशन, वी आर एक्चुअली सेंडिंग डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट टेली मीन्स के वो हमसे दूर हो। इन आवर सोसाइटी नाउअडेज एवरीबडी इज टच्ड बाय कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज दैट रेंजेस फ्रॉम सेलुलर फोन्स टू ब्लूटूथ। आप लोग अगर अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो आप लोगों को आजकल कोई भी एक बंदा ऐसा नज़र नहीं आएगा कि वो किसी न किसी तरीके से किसी दूसरे बंदे के साथ कम्युनिकेशन न कर रहा हो, स्पेशली जो है यूजिंग
جو آج کل کے ٹیکنالوجیز ہیں اس کے تھرو. فار ایگزامپل میرے پاس وائرلیس ہیڈ فونز ہیں اور وہ اس کے تھرو میں موبائل فون سے کیا کرتا ہوں, کوئی بھی گانا سن رہا ہوں, تو اٹ مینس کہ آئی ایم ایکچولی ٹرانسمیٹنگ ڈیٹا تھرو بلوٹوتھ. اس طرح اگر دوسرے بندے کو آپ لوگ دیکھیں, وہ یا تو کسی کال پہ بزی ہوگا یا واٹس ایپ کے تھرو ڈیٹا کو ٹرانسفر کرے گا یا ایون کسی انٹرنیٹ کا کوئی اپلیکیشن وہ یوز کر رہا ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ آج کل ہم سارے جو ہیں وہ کمیونیکیشن کر رہے ہیں اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز کو یوز کرتے ہوئے. سو ارلیئر میسیجز ور کیریڈ بائی رنرز, کیریئر پیجنز, لائٹس اینڈ فائرز. دیز ور سلو. آج کے زمانے سے پہلے یا پہلے زمانے میں جب ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی تو لوگ کیا کرتے تھے انفارمیشن کو پہنچانے کے لیے فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس, وہ یا تو رنرز یوز کرتے تھے, ٹھیک ہے, انڈیویجول کسی انفارمیشن کو ایک پیج پہ لکھ لیتے اور وہ کسی دوسرے علاقے پہ وہ پہنچا دیتے ہیں. یا آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کبوتر یوز ہوا کرتے تھے, اسی طرح لائٹس یوز ہوا کرتے تھے اور فائرز. بٹ دوز ویز آف کمیونیکیشنز ور پریٹی سلو. وہ بہت زیادہ ہی سلو تھے, ٹائم کنزیومنگ, انرجی کنزیومنگ ہوا کرتے تھے. But nowadays, these modes of communication have been replaced by electrical communication systems. لیکن یہ جو پہلے پرانے جو الیکٹریکل جو کمیونیکیشنز کے طریقے تھے وہ آج کل الیکٹریکل کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز نے ریپلیس کر دیے ہیں. آپ لوگ دیکھیں موبائل فون کے تھرو ہم کیا کرتے ہیں, کال کرتے ہیں, واٹس ایپ کے تھرو کوئی میسیج پہنچانا چاہتے ہیں, پکچر سینڈ کرتے ہیں, ویڈیو سینڈ کرتے ہیں, وائس نوٹ سینڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر ہم کمپیوٹر کے تھرو کمیونیکیشن کر رہے ہیں تو کمپیوٹر بھی ایک الیکٹریکل ٹیکنالوجی یوز کرتے ہوئے کمیونیکیشن کر رہا ہے. اسی طرح موبائل فون ہے, اس طرح ٹیلی فون ہوا کرتا تھا. اٹ مینس کہ جو پرانے طریقے ہیں وہ اب ختم ہو گئے ہیں اور اب کمیونیکیشن کے لیے لوگ کیا کر رہے ہیں, الیکٹریکل سسٹمز یوز کر رہے ہیں, ای میلز یوز کر رہے ہیں. سو دیز آر ایکچولی الیکٹریکل کمیونیکیشن سسٹمز. These electrical communication systems can transmit over much larger distances and at the speed of light. ایکچولی الیکٹریکل کا جو کمیونیکیشن سسٹم ہے اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہے؟ اس کے ایڈوانٹیجز یہ ہے کہ یہ فاسٹ ہیں, بہت تیزی سے ڈیٹا کو یا انفارمیشن کو ہم ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں اور بہت دور تک سینڈ کر سکتے ہیں. آپ لوگ آج کل دیکھیں کہ واٹس ایپ کے تھرو یا موبائل فون کے تھرو یا اسکائپ کے تھرو یا کسی اور میڈیم کے تھرو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ای میل کر سکتے ہیں, ویڈیو کال کر سکتے ہیں, وائس نوٹ سینڈ کر سکتے ہیں, اینڈ ود آؤٹ کنزیومنگ لارج اماؤنٹ آف انرجی اینڈ ٹائم. ٹھیک ہے, بہت جلدی ہم اپنا میسیج ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں. دس از ایکچولی دی ایڈوانٹیج آف الیکٹریکل کمیونیکیشن سسٹمز. دس از اکنامیکل, ٹھیک ہے, اکنامیکل بھی ہے, امپروو پروڈکٹیوٹی, سیوز انرجی اینڈ ٹائم. کس طرح پروڈکشن امپروو ہو جاتی ہے؟ فار ایگزامپل ایک کارخانے میں کوئی چیز بن رہا ہے اور اس کے لیے کوئی مٹیریل چاہیے تو وہ واٹس ایپ کر لیتا ہے یا کال کر لیتا ہے کہ بھائی یہ مٹیریلس مجھے چاہیے, تو وہ ایک دن کے اندر وہ سارا جو جو را مٹیریل ہے وہ سپلائی کر لیتا ہے. اگر یہ کمیونیکیشن نہ ہوا کرتی تھی تو پہلے بندے کو میسیج پہنچانا بھی مشکل ہوتا تھا, اس کے بعد وہ پھر را مٹیریل سپلائی کرتے. تو اس طرح ہم کیا کرتے ہیں, پروڈکٹیوٹی امپروو ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ پروڈکٹیوٹی یہ نہیں ہے کہ ہم کارخانے میں کوئی پروڈکٹ بنائیں, پروڈکٹیوٹی یہ بھی ہے کہ میں یہاں پہ کوئی کام کر رہا ہوں اور وہ کسی ایک چیز کی کمی ہے میرے پاس, تو اس کے تھرو تو الیکٹریکل کمیونیکیشن سسٹم کے تھرو میں کسی دوسرے بندے کو بتا دیتا ہوں کہ بھائی مجھے یہ فائل سینڈ کر دے تاکہ میں یہ اپنا کام کر سکوں. تو اس کے تھرو بھی ہم کیا کر سکتے ہیں, پروڈکٹیوٹی امپروو کر سکتے ہیں. اینڈ سمپل ای میل جو ہوا کرتا تھا پرانے زمانے میں, یا اگر ہم دیکھیں 10 سال پہلے بھی تھے کہ ہم لیٹرز وغیرہ یا ڈاکومنٹس وغیرہ کو, بلکہ آج کل بھی پی او باکس کے تھرو یا ٹی سی ایس کے تھرو سینڈ کرتے ہیں, لیکن اگر ہم اس کے بجائے ای میل یوز کر لیں تو ہم بہت ود ان سیکنڈس اپنا جو ڈیٹا ہے یا ڈاکیومنٹس ہے وہ کسی دوسرے بندے کو کسی دنیا کے کسی بھی کونے میں پہنچا سکتے ہیں.
So all these are actually the advantages of electrical communication systems. So we will study in this course the basic principles of communication by electric signals. So अब इस सब्जेक्ट में हम क्या स्टडी करेंगे? इस सब्जेक्ट में हम ये स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू हम किस तरह कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या ये जो आजकल जो सिस्टम है इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं और किस तरह वो कम्युनिकेशन में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, इसमें हम वो स्टडी करेंगे. So now what's actually communication systems? Yeah, what are actually nowadays, what are those communication systems that we are using? So three types of typical communication systems. There are three types of typical communication systems which we are using nowadays: a wireline telephone, cellular phone connection, a TV broadcasting system, and a wireless telephone network, वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क. ये एक्चुअली ये हमने बहुत मेजर जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स है वो पकड़े हैं, वो सिलेक्ट किए हैं. ठीक है, टीवी का जो कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है, आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी दूसरे मुल्क या दुनिया के किसी भी कोने में भाई कोई मैच हो रहा है तो वो हम पाकिस्तान में किसी भी जगह पर लाइव देख सकते हैं. तो वो क्या हो रहा है, वहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है और वही रिकॉर्डिंग या वही डेटा उसी टाइम पे हमें ट्रांसमिट भी हो रही है. सो दिस इज़ एक्चुअली टीवी ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम एंड अ वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क. आप लोग देख सकते हैं कि हम इंटरनेट के थ्रू क्या करते हैं, सारी दुनिया को हम डेटा सेंड कर सकते हैं. तो वो कंप्यूटर एक्चुअली क्या है, वो वायरलेस कनेक्टेड है, वो वायरलेसली तार के बगैर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं. सो वी कैन नॉट स्टडी ऑल द कम्युनिकेशन सिस्टम्स. इसका मतलब ये है कि हमने अगर इन तीनों सिस्टम्स को अगर इस कोर्स में पढ़ना चाहते हैं वो हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये एक बहुत ही वसी फील्ड्स है, वसी सिस्टम्स हैं. सो वी विल स्टडी मेजर ब्लॉक्स ऑफ विच और कॉमन टू ऑल कम्युनिकेशन सिस्टम्स. तो अब इस कोर्स में हम क्या करेंगे, इन तीनों जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स है इनमें जो कॉमन है और जो मेजर कम्युनिकेशन सिस्टम ब्लॉक्स है हम उसको स्टडी करेंगे. सो these systems which I have discussed are shown below in the figure. आप लोग देख सकते हैं कि ये तीन सिस्टम्स मैंने ऊपर डिस्कस किए कि आप लोग देख सकते हैं कि ये दो यूज़र्स हैं, एक वायरलेस मोबाइल के थ्रू इस टावर के थ्रू इस बंदे के साथ बातें कर रहा है. आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी तार नहीं है और यहाँ पे तार है. सो दिस वाज एक्चुअली टेलीफोन. आप लोगों को तो याद नहीं होगा लेकिन हमें याद है जब हम टेलीफोन यूज़ करते थे. आजकल तो हम लोग सारे मोबाइल के यूज़र्स बन गए हैं. ये हमारे पास क्या है, ये टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग है. यहाँ पे कोई ड्रामा या कोई फिल्म बन रही है और या कोई मैच हो रहा है, उसी को हम इसी सिस्टम के थ्रू डायरेक्ट हम टीवी पे देख रहे होते हैं. इसके अलावा ये हमारे पास एक वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क है. ये सारा सिस्टम है कंप्यूटर लाइन नेटवर्क है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दो कंप्यूटर जो है वो विदाउट एनी वायर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं. सो दिस आर एक्चुअली थ्री मेजर कम्युनिकेशन सिस्टम्स. तो हम इन सारों सिस्टम्स को इस कोर्स में पढ़ नहीं सकते, न कवर कर सकते हैं. तो हम इन तीनों सिस्टम्स में जो कॉमन और मेजर ब्लॉक्स है हम उसको स्टडी करेंगे. सो द की कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम आर गिवन बिलो. सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास मैसेज होना चाहिए, हमारे पास डेटा होना चाहिए जिसको हम सेंड करना चाहें. सो इनपुट मैसेज इज एक्चुअली व्हाट is actually that data which we are going to transmit from one place to another place. ये अब क्या है, ये इनपुट ट्रांसड्यूसर है. ठीक है, यहाँ पे मैसेज है और यहाँ पे सिग्नल है. तो एक्चुअली ये ट्रांसड्यूसर क्या करता है, ये ट्रांसड्यूसर इस मैसेज को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लेता है. अगर ये ट्रांसड्यूसर ना हो तो फिर हम ये इस मैसेज को हम ट्रांसमीटर के थ्रू सेंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो ट्रांसमीटर है ये कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस होगा. फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन होगा, तो मोबाइल फ़ोन डायरेक्ट इनपुट मैसेज को नहीं समझ सकता. इस इनपुट मैसेज को हम क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे, तभी मोबाइल फ़ोन इसको कन्वर्ट या इसको ट्रांसमिट कर सकता है. तो
آپ لوگوں کے لیے سب سے سمپل اگزامپل یہ ہے کہ جب ہم موبائل فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ ایکچولی موبائل فون میں مائکرو فون لگا ہوتا ہے، وہ اس کو کس چیز میں کنورٹ کر لیتا ہے، الیکٹریکل سگنل میں کنورٹ کر لیتا ہے. تو اس کو ہم ان پٹ سگنل کہتے ہیں. تو یہ ٹرانسمیٹر کیا کر لیتا ہے، اس کو پھر کسی چینل کے تھرو کیا کر لیتا ہے، ٹرانسمٹ کر دیتا ہے دوسری طرف پہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ اب وہ ہمارا جو ان پٹ ڈیٹا ہے وہ ایک ٹرانسمیٹڈ سگنل کے فارم میں کسی شکل میں چینل کے تھرو یا میڈیم کے تھرو کیا ہو رہا ہے، ابھی یہاں سے سینڈ ہو رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، سوری یہاں پہ نہیں بلکہ یہاں پہ ایکچولی. ٹھیک ہے، سو اس کو ایکچولی یہ فگر میں نے ایسے بنائی ہے کہ تھوڑی سی کنفیوزنگ ہے، لیکن چینل یہاں پہ بھی ہے اور یہاں پہ بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ایکچولی ٹرانسمٹ ہوگی یہاں پہ. سو یہاں پہ ریسیور کیا کرے گا، اسی ٹرانسمیٹڈ سگنل کو کیا کر لے گا، یہاں پہ ریسیو کرے گا. اس کی سمپل مثال یہ ہے کہ ایک بندہ موبائل فون پہ بات کر رہا ہے اور دوسرا اس کو سن رہا ہے. سو دونوں سائڈ پر یہ جو ٹرانسمیٹر اور ریسیور ہوتے ہیں وہ موبائل فونز میں نے کنسیڈر کیے ہیں. ریسیور کیا کر لیتا ہے، اس کو پھر ایک آؤٹ پٹ سگنل میں کنورٹ کر لیتا ہے، اور پھر آؤٹ پٹ ٹرانسڈیوسر اسی الیکٹریکل سگنل کو کس چیز میں کنورٹ کر لیتا ہے، آؤٹ پٹ میسج میں. اور فائنلی جو ہمارا ان پٹ میسج ہوتا ہے، جو آؤٹ پٹ میسج ہوتا ہے وہ بالکل ان پٹ میسج کی طرح ہی ہوتا ہے. اس طرح ہی ہوتا ہے نا کہ جب ہم موبائل فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی بندہ ہیلو کہہ دیتا ہے تو دوسرا بندہ بھی ہیلو ہی سنتا ہے. اس طرح تو نہیں ہوتا کہ ایک بندہ ہیلو کہہ دیتا ہے اور دوسرا بندہ بائے سن لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایکچولی الیکٹریکل کمیونیکیشن سسٹم کی خوبی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ دوسرا بندہ وہی سنتا ہے. یہ سسٹم اس طرح ڈیزائن ہوا ہوتا ہے، یہ سسٹم ایسے کمپوننٹس پہ مشتمل ہوا ہوتا ہے کہ جو ہم ٹرانسمٹ کرتے ہیں وہ دوسرا اسی کو ہی سنتا ہے. سو ناؤ the source originates a message such as human voice, a television picture, an email message or data. تو سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے، سورس ہونا چاہیے جو کہ کسی میسج کو کریٹ کرے. فار ایگزامپل میں ہوں موبائل فون پہ بات کر رہا ہوں تو میں سورس ہوں کیونکہ میں باتیں کر رہا ہوں، کیونکہ میں ڈیٹا کو کریٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اگر میں ایک کمپیوٹر یوزر ہوں تو میں ایک سورس ہوں کیونکہ میں کمپیوٹر پہ کچھ ٹائپ کروں گا تو وہ ای میل کے تھرو کسی دوسرے بندے کو پہنچے گا. اگر یوزر نہیں ہوگا تو ڈیٹا نہیں ہوگا، ڈیٹا نہیں ہوگا تو کوئی ڈیٹا سینڈ بھی نہیں ہوگا. تو سورس کیا کرتا ہے، ڈیٹا جنریٹ کرتا ہے، اور وہ ڈیٹا کن فارمز میں ہو سکتا ہے، میسج بھی ہو سکتا ہے، ہماری آواز بھی ہو سکتی ہے، ٹیلی ویژن پکچر بھی ہو سکتی ہے، این ای میل میسج بھی ہو سکتا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور وائس نوٹ یا کوئی اور ویڈیو کلپ بھی ہو سکتی ہے. سو وین ڈیٹا از نان الیکٹرانک، ہیومن وائس، ای میل، ٹیکسٹ، ٹیلی ویژن ویڈیو، فرسٹ an input transducer will convert it into an electronic waveform called baseband signal or message signal. تو جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے یا یہ جو میری آواز ہے، یا اگر میں کی بورڈ کے تھرو کوئی چیز ٹائپ کرتا ہوں تو وہ ایکچولی کیا ہوتا ہے، اس طرح وہ ٹرانسمٹ نہیں ہوتا. سب سے پہلے اس کو ان پٹ ٹرانسڈیوسر کے ذریعے کیا کرنا پڑے گا، اس کو الیکٹریکل سگنل میں کنورٹ کرنا پڑے گا. تو جب یہ الیکٹریکل سگنل میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو اس کو پھر ہم بیس بینڈ سگنل کہتے ہیں یا میسج سگنل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے ہم ڈسکس کریں گے کہ واٹس ایکچولی اے بیس بینڈ سگنل. اور یہ جو ہمارا ڈیٹا ہے یہ کس چیز کے تھرو، یا فار ایگزامپل ان پٹ ٹرانسڈیوسر ہوتے کیا ہیں، مائکرو فون، کمپیوٹر کی بورڈ اور سی سی ڈی کیمرہ، دیز آل آر ایکچولی ان پٹ transducers. Now, what is actually the channel? The channel is a medium that convey the electric signals at the transmitter output over a distance. Medium کیا ہے یا channel کیا ہے؟ Channel is actually a medium. For example, اگر آپ لوگوں آج کل کا جو ٹی وی سسٹم ہے جس کو ہم کہتے ہیں کیبل نیٹ ورک، تو اس میں ایکچولی جو ڈیٹا ٹرانسمٹ ہو رہا ہے وہ کسی کیبل کے تھرو ٹرانسمٹ ہو رہا ہے. تو کیبل ہمارے لیے کیا ہو گیا، میڈیم ہو گیا، چینل ہو گیا. اب اس کے علاوہ اگر آپ لوگ ایف ایم سن رہے ہیں تو ایف ایم اگر آپ سن رہے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ لوگ وائرلیسلی جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے کیا ہو گیا،
میڈیم ہو گیا. اگر آپ لوگ آپٹیکل فائبرز یوز کر رہے ہیں کمیونیکیشن کے لیے تو آپ لوگوں کا میڈیم یا چینل کیا ہو گیا؟ آپٹیکل فائبر ہو گیا. جس طرح ہم موبائل فون یوز کر رہے ہیں تو ہمارے لیے میڈیم کیا ہے؟ الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں. اٹ کین بی اے ٹوسٹڈ پیئر آف کاپر ٹیلی فون اینڈ ڈی ایس ایل. ٹیلی فون اور ڈی ایس ایل کی آپ لوگوں کو اب سمجھ اس لیے نہیں آئے گی کیونکہ آپ لوگوں نے ٹیلی فون کا جو نیٹ ورک ہے اس دور میں آپ لوگ آئی تھنک بلکہ آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں نہیں تھے اور آپ لوگ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے, تو اس کی سمجھ آپ لوگوں کو تھوڑی سی نہیں آئے گی. کوایکسل کیبل, ٹیلی ویژن اینڈ انٹرنیٹ میں بھی ٹیلی ویژن کا جو سسٹم ہے وہ آپ لوگ آج کل دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں کیبل یوز ہو رہا ہوتا ہے. اینڈ آپٹیکل فائبر آر آ ریڈیو لنک. جو ہم ایف ایم یوز سنتے ہیں وہ ریڈیو لنک کے ذریعے سنتے ہیں, ٹھیک ہے, الیکٹرو میگنیٹک ویوز یا ریڈیو لنک. یا جو ہم موبائل فون پہ کالز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ موبائل فون کے بیچ نہ تو کوئی تار ہوتی ہے نہ کوئی ٹوسٹڈ پیئر کیبل ہوتی ہے, تو اٹ مینس کہ ہماری کمیونیکیشن ریڈیو لنک کے تھرو ہی ہو رہی ہے. سو ٹرانسمیٹر, یہ ٹرانسمیٹر ہے اور دوسری سائڈ پہ ریسیور ہے. ان کے بیچ جو میڈیم ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ چینل کہتے ہیں. تو یہاں سے ایکچولی ڈیٹا سٹارٹ ہوتا ہے اور یہاں تک پہنچتا ہے. کس چیز کے تھرو؟ اسی چینل کے تھرو. The receiver reprocesses the signal received from the channel by reversing the signal modification made at the transmitter and removing the distortions made by the channel. So جب یہ ڈیٹا یہاں سے ٹرانسمٹ ہوتا ہے تو کچھ چینجز ٹرانسمیٹر کر لیتا ہے اور کچھ چینجز اسی چینل کے تھرو پاس ہوتے ہوئے آ جاتی ہے. تو پھر جو ریسیور ہے وہ پھر کیا کر لیتا ہے؟ یہاں پہ جو ہمارے پاس چینجز آ گئی ہیں اور یہاں پہ جو چینجز آ گئی تھی اس کے انورس کام کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو ری پروسیس کرتا ہے پھر سگنل کو, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس یہاں پہ 2 نمبر ہیں, تو جب یہ کسی چینل کے تھرو یہاں سے پاس ہوتا ہے تو وہ یہاں پہ آ کے 4 بن جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اس کے ساتھ 4 ایڈ ہوا ہے. تو یہ ریسیور کیا کر لیتا ہے؟ 4 سے 2 کو مائنس کر لیتا ہے تو 2 واپس ہمیں مل جاتا ہے. تو جہاں پہ جو ڈیٹا یہاں پہ سینڈ ہوا تھا وہی ہمیں یہاں پہ مل گیا. تو 4 - 2 از ایکچولی ری پروسیسنگ, ٹھیک ہے. The receiver output is fed to the output transducer. پھر ریسیور سائڈ پہ بھی ہمارے پاس جو آؤٹ پٹ ٹرانسڈیوسر ہوتا ہے وہ کیا کر لیتا ہے؟ الیکٹریکل سگنل کو کسی آواز میں, کسی وائس سگنل میں ٹرانسمٹ کر لیتا ہے, ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس جو آؤٹ پٹ سگنل ہے وہ ہمیں کیا مل جاتا ہے؟ ہمارا اپنا میسج مل جاتا ہے. اور دس ڈیسٹینیشن از دا یونٹ ٹو وچ دا میسج از کمیونیکیٹڈ. ایک سائڈ پہ بندہ ڈیٹا کریٹ کر رہا ہے, باتیں کر رہا ہے, تو وہ کیا ہو گیا؟ یوزر ہو گیا, ٹھیک ہے. اور دوسری طرف پہ دوسرا بندہ اس کو سن رہا ہے تو وہ بھی ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ ڈیسٹینیشن. سو دس واز ایکچولی the basic components of an electrical communication system. So یہ میجر بلاکس ہم نے اسٹڈی کر لیے ہیں, ٹھیک ہے. ان کی تھوڑی سی ہم نے کیا کی ہے, سمپل اوور ویو لی ہے, کیونکہ بیسیکلی ان میں ہر ایک پھر انٹرنلی بہت سارے کمپوننٹس اور بلاکس پہ مشتمل ہوتا ہے اور ہر ایک کا بہت کمپلیکس فنکشن ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ ہم اس کو کور نہیں کر سکتے. سو ہم میجر بلاکس میں پھر میجر جو باتیں ہیں وہ ہم اسٹڈی کریں گے. لیکن سب سے آگے جانے سے پہلے میں کچھ جو بیسک چیزیں ہیں وہ میں تھوڑی سی ریوائز کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ جو یہ سبجیکٹ ہے اس میں سگنل اینڈ سسٹم ایک سبجیکٹ ہے, ایک کورس ہے سگنل اینڈ سسٹم. اس کے بہت سارے جو کانسیپٹس ہیں یہاں پہ یوز ہوں گے, لیکن چونکہ آپ لوگوں نے سگنل اینڈ سسٹم پڑھا نہیں ہے تو وہ میں آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا اس کو میں ریوائز کر لیتا ہوں. تو سب سے پہلے کیا ہے؟ سگنل ہے. سو واٹس ایکچولی اے سگنل؟ اٹس سم تھنگ دیٹ کیریز انفارمیشن اینڈ ویریز ود ٹائم. سگنل ایکچولی کیا ہے؟ ایک تو سگنل یہ ہے کہ بھائی ٹریفک سگنل ہے, دوسرا سگنل ہے بھائی کہ ہم کسی کو اشارہ کر لیں,
تو دونوں کا مطلب یہ کہ بھائی ہم دوسرے کو کچھ نہ کچھ انفارمیشن سینڈ کر رہے ہیں. لیکن الیکٹریکل سگنل از سم تھنگ ڈفرینٹ. الیکٹریکل سگنل وہ چیز ہے کہ وہ انفارمیشن بھی کیری کرے اور ٹائم کے ساتھ اس میں چینجز بھی آتی جائیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سگنل کہتے ہیں. سب سے سمپل سگنل کیا ہے؟ ہمارے پاس جو الیکٹریکل سگنل ہے یا جو وولٹیج ہے ہمیں جو گھروں پہ مل رہا ہوتا ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اس کی جو ویلیو ہے 220 ہے RMS ویلیو، اور اس کی فریکوینسی 50 ہرٹز ہے. سو ایکچولی کیا ہوتا ہے، اور اس کا ویو فارم بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کا ویو فارم ہے. تو اس طرح کے ویو فارم میں ایکچولی آپ لوگ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ایمپلیٹیوڈز ہیں، وائی ایکسس پہ جو ویلیوز ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایمپلیٹیوڈ. اور یہ پیک ویلیو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ پیک ویلیوز ہوتی ہیں. سو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہو رہی ہے؟ چینج ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ایکچولی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے پاس انفارمیشن کیری کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ٹائم کے ساتھ چینج بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک سمپل ہمارے پاس کیا ہے؟ سگنل ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وی آف ٹی. وی آف ٹی مینس کہ جو ہی ٹائم چینج ہو رہا ہوتا ہے اس طرح ایمپلیٹیوڈز بھی چینج ہو رہے ہوتے ہیں. سو ایکچولی it actually changes with time and also carries information from one place to another place. سو یا تو یہ اے سی وولٹیج کا ویو فارم ہوگا یا کرنٹ کا ہوگا. تو اس کو ایکچولی ہم کیا کہتے ہیں؟ الیکٹریکل سگنل. ٹھیک ہے، کہ جس میں ایک سائڈ پہ ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے اور دوسری سائڈ پہ ہمارے پاس وولٹیج کی جو ویلیو ہے یا میگنیچیوڈ ہے یا ایمپلیٹیوڈ ہے وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو ہم پھر میتھمیٹیکلی اسی ایکویشن کے تھرو ہم پھر آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ وی آف ٹی از اکول ٹو وی ایم سائن اومیگا ٹی پلس پائی پلس اس سمبل کا جو نام ہے وہ میں بھول گیا ہوں. اس کو آئی تھنک پائی کہتے ہیں، لیکن یہ ایکویشن ہے اسی الیکٹریکل سگنل کا. تو یہ ہمارے پاس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو وولٹیج ہے وہ ٹائم کے ساتھ چینج ہو رہا ہے. وی ایم مینز یہاں پہ جو میکسیمم ویلیو ہے، اور سائن یہ ایکچولی سائن اس طرح کے ویو فارم کو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ سائن. اومیگا ٹی یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ فریکوینسی ہے، اور یہ فیز شفٹ ہے. اومیگا اینگولر فریکوینسی ہے، اور اومیگا کا جو یونٹ ہے وہ ہے ریڈین پر سیکنڈ. سو جنرلی وی ریپرزینٹ اے سگنل بائی ایکس آف ٹی. موسٹ آف دا ٹائم ہم سگنل کو کس چیز کے تھرو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ ایکس آف ٹی کے تھرو. سگنل میں بھی انالاگ اور ڈیجیٹل. پھر سگنل میں بھی 2 ٹائپس ہوتے ہیں، ایک کو انالاگ کہتے ہیں، دوسرے کو ڈیجیٹل کہتے ہیں. سو اس کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس ایک انالاگ سگنل ہے. سو انالاگ سگنل میں ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایکس ایکسس پہ ٹی ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، اور وائی ایکسس پہ ہمارے پاس اسی ٹائم کے لحاظ سے جو ویلیو ہوتے ہیں وہی ہوتا ہے. تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایکس آف ٹی کے بہت سارے ویلیوز ہیں، انفائنائٹ ویلیوز ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں انالاگ سگنل، اور اس کو ہم پھر کہتے ہیں ڈیجیٹل سگنل. ٹھیک ہے، ڈیجیٹل میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائم بھی چینج ہو رہا ہے، لیکن وائی ایکسس پہ صرف اور صرف 2 ویلیوز ہے، 1 اور -1. سو جب ہمارے پاس وائی ایکسس پہ 2 یا 3 ویلیوز ہوتی ہے تو اس کو ہم پھر کہتے ہیں کہ دس از اے ڈیجیٹل سگنل. اور جب یہاں پہ ہمارے پاس وائی ایکسس پہ انفائنائٹ ویلیوز ہوتی ہے تو اس کو ہم پھر کہتے ہیں انالاگ سگنل. موسٹ آف دی ریئل ٹائم سگنلز آر انالاگ سگنلز. ریئل سگنلز کس کو کہتے ہیں؟ اگر ہم صبح سے شام تک ٹمپریچر کو میئر کر لیں ٹائم کے لحاظ کے ساتھ، تو وہ ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے؟ ہمارے پاس انالاگ سگنل بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، یا اگر ہم کسی پریشر کو اگر ہم میئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ بھی ہمارے پاس انالاگ سگنل ہے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کے ہر ایک لمحے پہ وہ ہمیں ایک خاص ویلیو دے گی. اس طرح نہیں ہوگا کہ صبح 9 بجے پہ ایک ٹمپریچر ہے اور ڈائریکٹ ہمارے پاس شام کو 5 بجے پہ دوسرا ٹمپریچر ہوگا، بلکہ 9:01 پہ دوسرا ہوگا، 9:02 3 4 ہر ایک ٹائم کے ہر ایک لمحے پر کوئی نہ کوئی ویلیو ہوگی. تو ہمارے پاس جو بھی سارے ریئل جو سگنلز ہیں وہ انالاگ سگنلز ہوتے ہیں. جو ہم باتیں کر رہے
کر رہے ہوتے ہیں اس کو نارملی کیا کہتے ہیں، اسپیچ سگنل یا وائس سگنل، ٹھیک ہے. تو اس کی بھی ہمارے پاس ایمپلیٹیوڈ چینج ہو رہی ہوتی ہے. یہ میں نے ایک سمپل لی ہے لیکن موسٹ آف دا ٹائم اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو ہم جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس کا ویو فارم اس طرح بنتا ہے. تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ اس میں بھی چینجز آ رہی ہوتی ہے. اور یہ جو پیک سے یہ ایکچولی کیا ہے، یہ ہم جب باتیں تیز کر لیں تو یہ جب ہم کوئی بندہ چیختا ہے نا تو اس کے جو سگنل ہوتا ہے پھر وہ اس طرح بنتا ہے کیونکہ اس کی ایمپلیٹیوڈ یا پاور زیادہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. An audio sound clip is also an example of analog signal. فار ایگزامپل ہم کوئی میوزک سن رہے ہیں تو وہ بھی ایک انالاگ سگنل ہے کیونکہ ٹائم کے ہر ایک لمحے پر وہ کوئی نہ کوئی اس کی ویلیو ہوتی ہے. Most of the devices nowadays are digital. It means the components inside these works on digital signals. ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے آج کل زیادہ تر سنا ہوگا، بلکہ آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا کہ زیادہ تر جو ڈیوائسز ہیں وہ ڈیجیٹل ڈیوائسز ہے. تو ڈیجیٹل ڈیوائسز کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایکچولی کس چیز پہ پرفارم کرتے ہیں، ڈیجیٹل سگنلز پہ پرفارم کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی ڈیجیٹل ڈیوائس سے کام لینا ہے تو اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا دینا ہوگا، کوئی ڈیجیٹل سگنل دینی ہوگی، ٹھیک ہے. میں ایک سمپل مثال آپ لوگوں کا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس جو موبائل فون ہے اس کا جو چارجر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور چارجر اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایک سائڈ پہ اس کی پوری سرکٹری ہوتی ہے. تو وہ سرکٹری کیا کرتی ہے، ہمارے پاس جو وولٹیج سگنل ہوتا ہے وہ انالاگ سگنل ہوتا ہے، اس کو کس چیز میں کنورٹ کر لیتا ہے، ڈی سی سگنل میں یا ڈیجیٹل سگنل میں کنورٹ کر لیتا ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر ہمارا جو موبائل فون ہے وہ ہمارے جو آؤٹ لیٹس ہیں اس سے چارج نہیں ہوگا. تو ہم نے کسی بھی ڈیجیٹل ڈیوائس کو آپریٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا، کسی انالاگ سگنل کو ڈیجیٹل سگنل میں کنورٹ کرنا ہوگا. انالاگ ٹو ڈیجیٹل کنورٹر آر یوز فار دس پرپز. اس کے لیے پھر کیا یوز ہوتے ہیں، انالاگ ٹو ڈیجیٹل کنورٹرز یوز ہوتے ہیں. دوسرا جو ٹرم ہے وہ ہے فریکوینسی. فریکوینسی کیا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا لیکن لیٹ می ریوائز اٹ. Frequency is a term that we will deal most of the time in this subject. Frequency is actually number of cycles that passes through a point in 1 second or simply number of cycles per second is frequency. کسی بھی پوائنٹ سے اگر کوئی سائیکلز یا کوئی بندہ گزرنا چاہے اور ایک سیکنڈ میں وہ کتنی دفعہ گزرتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، سائیکل کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل یہ اب یہاں سے اب یہ ایک سائیکل ہو گیا، یہ دوسرا سائیکل، یہ تیسرا اینڈ یہ فورتھ ون. یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، یہاں تک پہنچتا ہے اور دوبارہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے، تو اس کو ہم پھر کیا کہتے ہیں، ایک ہی سائیکل کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک سائیکل ہو گئے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل کتنے سائیکلز ہو گئے، 4 سائیکلز، اور ٹوٹل ٹائم کتنا ہے، 2 سیکنڈ. تو اگر اس میں ہم اس کی فریکوینسی اگر فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ کیا کر لیں گے، سارا جو سائیکلز ہیں اس کو ایڈ کر لیں گے اور ڈیوائڈ کر لیں گے ٹوٹل ٹائم پہ. سو ٹوٹل سائیکلز ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہے، 4 ہے، اور ٹوٹل ٹائم کتنا ہے، 2. تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا، 2 سائیکلز پر سیکنڈ، ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس فریکوینسی کیا بن جائے گی، 2 ہرٹز. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے یہاں تک 1 سیکنڈ ہے اور یہاں سے یہاں تک دوسرا سیکنڈ ہے. تو 1 سیکنڈ میں کتنے سائیکلز پاس ہو رہی ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ 1 سیکنڈ میں 2 سائیکلز پاس ہو رہی ہیں، دوسرے 1 سیکنڈ میں پھر 2 سائیکلز پاس ہو رہے ہیں. تو اٹ مینس کہ ہمارے پاس جو فریکوینسی ہے وہ کیا بن گئی، 2 ہرٹز بن گئی. اسی طرح اگر آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ اب فریکوینسی تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. آئی تھنک اٹس 16 سائیکلز، ٹوٹل سائیکلز آر 16 اینڈ ٹوٹل ٹائم از 14. سو اگر ہم فریکوینسی فائنڈ کرنا چاہیں تو 16/4 کر لیتے ہیں. سو اٹس ایکچولی 4 ہرٹز. تو یہاں پہ ہمارے پاس فریکوینسی کیا تھی، فریکوینسی 2 ہرٹز تھی اور یہاں پہ فریکوینسی اب بن گئی ہے 4 ہرٹز. سو وی کین سے کہ F1 از گریٹر دین F2، ٹھیک ہے. So next topic is time domain. Time domain analysis means to analyze a signal with respect to time. Simply when we see a waveform and it has time axis on x-axis, that would be time domain. اگر آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ اس ویو فارم میں ایکس ایکسس پہ کیا ہے، ٹائم ہے، اور وائی ایکسس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے اس کیس میں، ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ لوگ اسی طرح ویو فارم دیکھیں اور ایکسس پہ ٹائم دیکھیں تو اٹ مینس کہ ہم کیا کر رہے ہیں
किसी सिग्नल को देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, किस चीज़ के रिस्पेक्ट, टाइम के रिस्पेक्ट। इसका मतलब है कि किसी ख़ास टाइम पे हमारे पास उस वेवफॉर्म की क्या वैल्यू है। तो टाइम डोमेन में एक्चुअली हम देखते यही है कि किसी ख़ास टाइम वैल्यू इंस्टेंट पे हमारे पास वैल्यू क्या है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसी टाइम पे ये वैल्यू है और फिर इसी टाइम पे ज़ीरो वैल्यू है। तो इट्स एक्चुअली टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ अ सिग्नल, ठीक है। इसी तरह दूसरा जो डोमेन है वो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी डोमेन। फ्रीक्वेंसी डोमेन का मतलब ये है कि हमें पता चल जाए कि किसी सिग्नल में कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। इसमें हम इतनी डिटेल से नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे जो एसी वेवफॉर्म है या एसी वोल्टेज का जो वेवफॉर्म है, इसमें बहुत सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन उसके डिटेल में ये जो आज लोगों का लेवल है उस पर नहीं जाते, ठीक है। लेकिन सिंपली आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी डोमेन का मतलब क्या है। फ्रीक्वेंसी डोमेन का मतलब ये है कि हमारे पास किसी सिग्नल में क्या है, कितने फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, कौन कौन से फ्रीक्वेंसीज हैं, बस ये पता चल जाए। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक टाइम डोमेन एनालिसिस है। एक आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक सिग्नल ये है, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी आप लोग बाकी जो दो है उसके मुकाबले में इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसकी फ्रीक्वेंसी इसी साइड पे सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरह अगर ये ग्रीन जो है इसको अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक ही साइकिल है, तो 1 साइकिल पर सेकंड 1 हर्ट्ज़, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उससे से भी कम है। और ये हाफ साइकिल है ये वाला, इसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम इसी के थ्रू ये क्या करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं। आप लोगों के जहन में होगा कि ये क्यों इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी फिर मिड है, इसकी सबसे कम है। तो ये हमारे पास किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इन ही सारी सिग्नल के एम्पलीट्यूड्स पे। तो इसका एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा है तो तभी ये हाइट ज़्यादा है, इसकी एम्पलीट्यूड मिड है तो यहाँ पे मिड है, और इसकी सबसे कम है तो यहाँ पे सबसे ये कम है, ठीक है। तो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी डोमेन का मतलब ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई सिग्नल है, ठीक है, उसमें कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं। ये सिग्नल जो है ना, ये एक्चुअली बने होते हैं डिफरेंट सिग्नल से हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। सो फ्रीक्वेंसी डोमेन हमें ये बताता है कि एक ख़ास सिग्नल है उसमें कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन। सो फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक्स एक्सिस पे क्या होगा, एफ होगा या फ्रीक्वेंसी होगी, और यहाँ पे टी होगा या टाइम होगी, ठीक है। तो वन इज़ टाइम डोमेन एंड द अदर वन इज़ फ्रीक्वेंसी डोमेन। फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी, लेकिन उसका ये लेवल नहीं है कि अब हम उसको डिस्कस कर लें, ठीक है। सो वैसे भी हमने फ्रीक्वेंसी जो है वो डिस्कस कर ली है, तो अब हम थोड़ी सी दूसरी तरफ आ जाते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंजेस हैं, ठीक है, वो उनकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं। सो ये हमारे पास एक लिस्ट है, तो इसमें जो डिफरेंट रेंजेस है फ्रीक्वेंसी के, उसमें मैं आप लोगों को जो आप लोग यानी कि हमारे जो यूज़ में ज़्यादातर है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर एफएम है और टीवी जो सिस्टम है उसमें कौन कौन से फ्रीक्वेंसीज यूज़ हो रहे हैं, उसमें जो सिग्नल्स है उनके फ्रीक्वेंसीज़ क्या हैं। तो एफएम जो है वो 30 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 300 मेगाहर्ट्ज़ के बीच जो है वो एफएम के लिए यूज़ होते हैं और टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ होते हैं। इसी तरह एएम जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, आप लोगों ने अगर पुराने जो रेडियोस है उसको अगर आप लोगों ने देखा होगा
تو اس میں ایک AM ہوتا ہے اور دوسرا FM ہوتا ہے. تو AM کی فریکوینسی الگ ہوتی ہے اور FM کی فریکوینسی الگ ہوتی ہے. اسی طرح اگر آپ لوگ دیکھیں سیلولر فونز جو ہم موبائل یوز کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی جو موبائل ریڈیوز ہیں، ٹھیک ہے، یا وائرلیس لین جو ہے، ٹھیک ہے، سو اس کے لیے جو فریکوینسیز یوز ہو رہے ہیں یا جو فریکوینسیز یا جو سگنلز ہے یا جو چینل ہے اس کی جو فریکوینسی ہے تو وہ ہے 300 میگا ہرٹز ٹو 3 گیگا ہرٹز. یہ بھی بہت ہائی فریکوینسیز ہیں. پھر جو آپ لوگوں نے آج کل سنا ہوگا کہ بھائی 5G آ رہا ہے اور 5G کی نیٹ سپیڈ ہوگی، کہ نیٹ جو ہے وہ سپیڈ زیادہ ہوگی. تو 5G کے لیے جو ہمارے پاس فریکوینسی رینج ہے چینل کی وہ کیا ہے، وہ 3 to 30 گیگا ہرٹز ہوگی. تو اس کو ہم پھر کہتے ہیں سپر ہائی فریکوینسی ملی میٹر ویو رینج، ٹھیک ہے، یا MM کہتے ہیں یا ملی میٹر ویو رینج کہتے ہیں. اس کے علاوہ باقی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ہائی فریکوینسی، ویری ہائی فریکوینسی، الٹرا ہائی فریکوینسیز، ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگ ہمارے پاس ایک لسٹ ہے فریکوینسیز کی کہ ڈفرینٹ اپلیکیشنز کے لیے جو ہمارے پاس فریکوینسیز ہیں یا جو فریکوینسی بینڈز ہیں اس کی رینج اور لمٹ کون کون سی ہیں. سو یہ لسٹ آپ لوگوں کو یا یہ ٹیبل آپ لوگوں کو وہی بتاتا ہے. سو اب ہم نے تھوڑی سی بیک گراؤنڈ کے جو ٹاپکس ہیں وہ بھی کور کر لیے کہ واٹس ایکچولی اے فریکوینسی اینڈ واٹس ایکچولی اے فریکوینسی ڈومین اینڈ اے ٹائم ڈومین. اس کے علاوہ ہم نے جو مین ٹپیکل کمیونیکیشن سسٹمز ہے اس کو بھی ہم نے اسٹڈی کر لیا. سو اب ہم ایک ایسا ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو کہ ہمارا اس کورس کا ایک مین ٹاپک ہے. سو کائنڈلی اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے سنیں، اور اگر کوئی بھی آپ لوگوں کو کوئی ڈیفیکلٹی آئے تو کائنڈلی آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں کسی بھی ذریعے سے، موبائل فون، واٹس ایپ، کسی بھی. اگر آپ لوگ کنٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ود آؤٹ اینی سارٹ آف ہیزیٹیشن پوچھ سکتے ہیں. سو وہ کون سا ٹرم ہے یا کون سا ٹاپک ہے، وہ ہے ماڈولیشن. ماڈولیشن آپ لوگوں نے بہت ہی سنا ہوگا. سو ناؤ ڈسکس کرتے ہیں کہ واٹس ایکچولی اے ماڈولیشن. آپ لوگوں نے FM تو سنا ہوگا نا کہ بھائی FM سن رہا ہے، یا FM 97، FM 102، FM 99، FM 96. سو FM اسٹینڈس فار ایکچولی فریکوینسی ماڈولیشن. سو ہم فریکوینسی اور ایمپلیٹیوڈ ماڈولیشن کی طرف ابھی نہیں جا رہے، لیکن اب ہم صرف اور صرف ڈسکس کر رہے ہیں کہ واٹس ایکچولی ماڈولیشن کیا ہے. So, as we discussed, communication means to transmit information. So, info means what we speak or any other data. But here we consider our voice signal or any other audio signal. جس طرح ہم نے اسٹارٹ میں کہا تھا کہ communication is actually the transformation یا to transmit information from one place to another place. سو یہ انفارمیشن ایکچولی کیا ہے اور یہ اب ہم کس طرح اس کو سینڈ کریں گے. سو اس کیس میں ہم انفارمیشن کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہم جو باتیں کرتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے، انفارمیشن ہے. یا اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کمپیوٹر کے تھرو کوئی میل کرتے ہیں تو وہ بھی ڈیٹا ہے، تو وہ بھی انفارمیشن ہوگی. اس کے علاوہ اگر آپ لوگ واٹس ایپ پہ کوئی میسج کرتے ہیں، کوئی ویڈیو سینڈ کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پاس ڈیٹا میں یا انفارمیشن میں آ گئی، ٹھیک ہے. لیکن اسی کورس میں ہم جو انفارمیشن کنسیڈر کریں گے وہ ہماری باتیں ہیں، یا اس کو وائس سگنل بھی کہتے ہیں، وائس اسپیچ بھی کہتے ہیں، یا اسپیچ سگنل بھی کہتے ہیں. لیکن اس بک میں یا اس کورس میں اس کو کہا جاتا ہے میسج سگنل. میسج سگنل مینس کہ the information which we want to transmit from one place to another place. So we will transmit our voice signal یا میسج سگنل through some medium or channel. ہم اگر اپنی آواز یا اگر ہم اپنا جو میسج ہے اس کو اگر ہم ٹرانسمٹ کرتے ہیں تو وہ کسی ذریعے سے ہی ٹرانسمٹ ہوگا. آپ لوگ دیکھیں ٹی وی ہے، ٹی وی میں جو ہم موویز دیکھتے ہیں یا ہم ڈرامہ دیکھتے ہیں وہ کیبل کے تھرو ہمارے ٹی وی تک پہنچتے ہیں. اس طرح اگر ہم موبائل فون یوز کرتے ہیں تو الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہوتی ہیں، اس کے تھرو ہم اپنا میسج سینڈ کرتے ہیں. یا
اس میں جو ہم ڈسکس کریں گے آپ لوگوں نے ایف ایم میں ہم اگر گانے وغیرہ سنتے ہیں، کوئی ایڈورٹیزمنٹ سنتے ہیں، تو وہ ہمارے پاس کیا ہے، الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے تھرو تار کے بغیر ہمیں پہنچتے ہیں، تو اس کو ہم وائرلیس چینل بھی کہتے ہیں یا الیکٹرو میگنیٹک ویوز بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ ڈیٹا کو ٹرانسمٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے، کوئی میڈیم یا چینل چاہیے. ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس ہم اپنا جو میسج سگنل ہے یا اسپیچ سگنل ہے یا وائس سگنل ہے، تبھی ہم چینل کے تھرو ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں کسی دوسری جگہ پر، جہاں پر جب تک ہمارے جو وائس سگنل ہے اس کی ایک خاص فیچر ہے، اور اسی طرح چینل کی بھی ایک خاص فیچر ہے. اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے میچ کر گئیں تبھی ہمارے پاس کیا ہوگا، ہمارے پاس ٹرانسمیشن ہوگی. ٹھیک ہے، اور وہ اسپیشل فیچر کیا ہے، وہ ہے فریکوینسی. فار ایگزامپل ہمارے پاس ہمارا جو میسج ہے وہ اس کی فریکوینسی ہے 2 ہرٹس. ٹھیک ہے، اور جو چینل ہے اس کی فریکوینسی ہے 20 ہرٹس. ٹھیک ہے، 20 کلو ہرٹس. تو آپ لوگ دیکھیں کہ یہاں پہ 2 ہرٹس فریکوینسی ہے اور یہاں پہ 20,000 ہرٹس فریکوینسی ہے. تو اب ہم اس میسج کو اس کے تھرو سینڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ دیر از اے ہیوج ڈفرنس ان دا فریکوینسی رینجز آف دیز ٹو میسج سگنل اینڈ چینل. تو ہم نے کیا کرنا ہوگا، ہم نے اس فریکوینسی کو انکریز کرنا ہوگا یہاں تک، تاکہ یہ چینل اس کو ٹرانسمٹ کر سکے. ٹھیک ہے، سو مین فیچر از ایکچولی frequency. When frequency of message signal matches with that of the channel, then it can be transmitted through the channel. جب یہ فریکوینسی جو ہے یہ اس چینل کی فریکوینسی کی رینج میں آ گئی نا، تبھی ہم اسی میسج سگنل کو اسی چینل کے تھرو ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں. میسج سگنلز آر آلسو کالڈ بیس بینڈ سگنلز. یہ ایک پوائنٹ یہاں پہ آپ لوگ یاد رکھیں کہ بیس بینڈ سگنل ایکچولی کیا ہوتا ہے، میسج سگنل. جو ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس کو یا تو میسج سگنل کہتے ہیں یا بیس بینڈ سگنل بھی کہتے ہیں. بیس بینڈ سگنل اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جو فریکوینسی کمپوننٹس ہیں یا اس کی جو فریکوینسی ہے وہ بہت بیسک ہوتی ہے، وہ بہت سلو ہوتی ہے، وہ بہت لو ہوتی ہے، تبھی اس کو بیس بینڈ سگنل بھی کہا جاتا ہے. ایز دے آر لو پاس ان نیچر. لو پاس ان نیچر مینس کہ ان کی جو فریکوینسی ہے وہ اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ لو پاس فلٹر سے پاس ہو جاتی ہے. لیکن سمپلی اگر آپ لوگوں سے کوئی پوچھے کہ واٹس ایکچولی اے بیس بینڈ سگنل، سو بیس بینڈ سگنل از دیٹ سگنل whose frequency components are very small, up to 300 to up to 300 hertz. ٹھیک ہے، so that would be bass band signal. اس کے علاوہ while the frequency of the channel is quite high, normally اگر آپ لوگ دیکھیں تو فریکوینسی جو ہے وہ بہت ہی ہائی ہوتی ہے چینلز کی یا میڈیمز کی. ٹھیک ہے، تو ایک طرف پہ تھوڑی دیر پہلے میں نے 300 بتایا، تو اٹس ایکچولی 3 کلو ہرٹس. ٹھیک ہے، بیس بینڈ مینس 3 کلو ہرٹس، اپ ٹو 3 کلو ہرٹس جو فریکوینسی ہو وہ انکلوڈیڈ ہوتی ہے کس چیز میں، بیس بینڈ فریکوینسیز میں، یا اس کو ہم پھر کہتے ہیں بیس بینڈ سگنل. while the frequency of the channel is quite high, چینل کی جو فریکوینسی ہے وہ بہت ہائی ہوتی ہے. thus there is a mismatch between the frequency of the message and channel. تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائڈ پہ 3 کلو ہرٹز ہوتی ہیں اور دوسری سائڈ پہ ہمارے پاس میگا ہرٹز میں فریکوینسیز ہے. آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی یہ صرف 300 کلو ہرٹز تک ہے، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس لو فریکوینسی ہے. اس کے علاوہ ساری جو فریکوینسیز ہے وہ میگا ہرٹز میں ہے. ٹھیک ہے، تو چینلز کی جو زیادہ تر چینلز کی جو فریکوینسی رینجز ہے وہ میگا ہرٹز میں ہے. ٹھیک ہے، so in this case the message signal must be moved to the right frequency bandwidth of the channel. ٹھیک ہے، bandwidth اب کیا کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں، bandwidth means a range of frequencies. ٹھیک ہے، تو جب ہم کسی میسج سگنل کو کیا کر لیتے ہیں، اسی رینج میں لے آتے ہیں جو رینج ہمارے پاس جو چینل کا جو فریکوینسی رینج ہوتا ہے، اگر اس میں ہم اپنے سگنل کی فریکوینسی وہ لے آتے ہیں تو پھر ہم اپنے میسج کو چینل کے تھرو پاس کر سکتے ہیں، ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں. سو وی کین ناٹ موو چینل، سو وی ول موو میسج سگنل. سو ایکچولی ہم کیا کر سکتے ہیں،
ہم صرف اور صرف میسج جو بیس بینڈ سگنل ہے اس کی جو فریکوینسی ہے وہ انکریز کر سکتے ہیں چینل کی فریکوینسی رینج میں، اور ہم چینل کی فریکوینسی رینج کو چینج نہیں کر سکتے. سو وی ول ایکچولی we will actually increase the frequency of the message signal in order to pass it through the channel. ٹھیک ہے. So this process is actually known as modulation. ٹھیک ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ماڈولیشن کہا جاتا ہے. ماڈولیشن کی پھر ٹائپس ہیں کہ اے ایم ہے، ایمپلیٹیوڈ ماڈولیشن ہے، فریکوینسی ماڈولیشن ہے، فیز ماڈولیشن ہے. ٹھیک ہے. وہ آگے ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ آپ لوگوں کو میں نے صرف یہ سمجھانا تھا کہ ماڈولیشن میں ایکچولی کیا ہوتا ہے کنورژن ہوتا ہے، فریکوینسی کنورژن ہوتا ہے. اور فریکوینسی کنورژن کس چیز کی ہوتی ہے؟ میسج سگنل کی جو فریکوینسی ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ کنورٹ کرتے ہیں. سو اٹ از دا کنورژن پروسیس. ماڈولیشن کیا ہے؟ ماڈیفیکیشن ہے، کنورژن ہے. ٹھیک ہے. in which baseband signal is used to modulate some parameters of a radio frequency carrier signal. ٹھیک ہے. یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ آپ لوگوں کو ایک لیکچر کے بعد صحیح طرح سے سمجھ آ جائے گی کہ what is actually a carrier signal and what's actually some parameters of radio frequencies. ٹھیک ہے. لیکن اب تک آپ لوگ صرف یہ دیکھیں کہ ماڈولیشن کیا ہے. ماڈولیشن ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ہم میسج کی جو فریکوینسی ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ کنورٹ کرتے ہیں چینل کی فریکوینسی رینج میں. ٹھیک ہے. فریکوینسی آف میسج سگنل از کنورٹڈ انٹو فریکوینسی آف دی چینل. سو یہ تو ہو گئی ماڈولیشن. ماڈولیشن کیا ہے؟ ماڈولیشن یہ ہے کہ ہمارے پاس چینل کی جو فریکوینسی ہے وہ بہت ہائی ہوتی ہے اور ہمارے پاس جو میسج سگنل ہوتا ہے اس کی فریکوینسی بہت کم ہوتی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنا جو بیس بینڈ سگنل ہے یا میسج سگنل ہے اس کی فریکوینسی ہم کیا کر لیتے ہیں؟ کنورٹ کر لیتے ہیں، انکریز کر لیتے ہیں، ماڈیفائی کر لیتے ہیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ماڈولیشن. ٹھیک ہے. اب وہ ہوتا کس طرح ہے اور کیریئر سگنل کیا ہے اور اے ایم کیا ہے، ایف ایم کیا ہے، وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے. سو دوسرا اب کویشچن یہ ہے کہ ماڈولیشن کیوں کرتے ہیں؟ وائی ڈو وی ماڈولیٹ؟ ٹھیک ہے. سو وین وی آر ٹرانسمیٹنگ اور میسج سگنل تھرو وائرلیس چینل وی آر ایکچولی یوزنگ الیکٹرو میگنیٹک ویوز فار ٹرانسمیشن. اگر آپ لوگ ایف ایم دیکھیں یا موبائل فون کے تھرو ہم جب باتیں کرتے ہیں یا کمیونیکیشن کرتے ہیں تو بیچ میں نہ کوئی تار ہے، نہ کوئی آپٹیکل فائبر ہے، نہ کوئی دوسرا کیبل ہے. تو ہم ایکچولی کس چیز کے تھرو کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں؟ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے تھرو کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں. اور الیکٹرو میگنیٹک ویوز تبھی ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچا سکتے ہیں جب ہمارے پاس کیا ہو؟ ہمارے پاس اینٹیناز ہو. تبھی آپ لوگ دیکھیں کہ ہمارے پاس ڈش اینٹینا بھی ہوگا، موبائل فونز میں بھی اینٹینا ہوگا، ڈی ایس ایل جو راؤٹرز ہے اس میں بھی اینٹیناز ہوں گی. ٹھیک ہے. جہاں پر وائرلیس کمیونیکیشن ہوگی وہاں پر اینٹینا مسٹ ہوگی، کیونکہ وائرلیس بغیر تار کے جو کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے وہ ایکچولی کس چیز کے تھرو ہو رہی ہوتی ہے؟ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے تھرو ہو رہی ہوتی ہے. تو الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے لیے پھر اینٹینا کا ہونا ضروری ہے. سو سائز آف اینٹینا ڈپینڈز اپان ویو لینتھ اینڈ اپلیکیشن. اب اینٹینا کی بات ہم نے کی تو اب اینٹینا کی سائز کی بات بھی کریں گے کہ اینٹینا کی جو سائز ہے وہ کس چیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو اینٹینا کی جو سائز ہے وہ کس چیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے؟ ویو لینتھ. ویو لینتھ کس چیز کو کہتے ہیں؟ فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس ایک سگنل ہے. ٹھیک ہے. یہ تو ہو گئی اس کی فریکوینسی کہ ایک سگنل دوسرا سگنل. ٹھیک ہے. 2 سائیکلز ہیں. اب یہاں سے یہاں تک یہ جو فاصلہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ویو لینتھ. یا یہاں سے یہاں تک جو فاصلہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ویو لینتھ. سو ویو لینتھ ڈپینڈز اپان دا سائز آف دا اینٹینا. کہ اینٹینا کا سائز زیادہ ہوگا یا کم ہوگا وہ ڈپینڈ کرتا ہے کس چیز پہ؟ وہ ڈپینڈ کرتا ہے ویو لینتھ آف دی سگنل. ٹھیک ہے. ویو لینتھ آف دی سگنل پہ ڈپینڈ کرتا ہے. سو ویو لینتھ پہ کس طرح ڈپینڈ کرتا ہے؟ اس طرح ڈپینڈ کرتا ہے کہ جب یہ ویو لینتھ ہمارے پاس انکریز ہوتا ہے تو ہمارے پاس اینٹینا کی سائز بھی انکریز ہوتی جائے گی. اگر یہاں پہ ہم دیکھیں 2 سگنلز کو اگر ہم کمپیئر کر لیں یہ اور ایک یہ، تو اس کی جو ویو لینتھ ہے اس سگنل کی وہ زیادہ ہے اس سگنل سے. ٹھیک ہے.
سو اس سگنل کو ٹرانسمٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس جتنے سائز کی اینٹینا کی ضرورت ہوگی تو وہ اسمال ہوگی، اور اس سگنل کو اگر ہم ٹرانسمٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو اینٹینا کی ریکوائرمنٹ ہوگی سائز کی تو وہ زیادہ ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اینٹینا کی جو سائز ہے وہ ڈپینڈ کرتے ہی کس چیز پہ، ایمپلیٹیوڈ آف دی سگنل پہ اینڈ اپلیکیشن پہ۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس جو سیلولر ٹیلی فونز ہیں، سیلولر ٹیلی فونز مین ہمارے پاس جو موبائل فونز ہیں، اس کو سیلولر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے ہمارے پاس جو ایریاز ہوتے ہیں، جیوگرافیکل ایریاز ہوتے ہیں، اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے کس چیز پہ، سیلز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، تبھی اس کو کہتے ہیں سیلولر ٹیلی فونز۔ سو ہمارے پاس جو موبائل فون کی جو اینٹینا ہے اس کے لیے جو فارمولا ہے وہ ہمارے پاس ہے λ/4۔ λ/4 کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس سیلولر کمیونیکیشن یا ہمارے پاس جو موبائل کمیونیکیشن ہے اس کے لیے جو سگنل یوز ہوتا ہے اس کی ہم سب سے پہلے کیا فائنڈ کریں گے، ویو لینتھ فائنڈ کریں گے، اسی ویو لینتھ کو ہم پھر ڈیوائڈ کریں گے کس چیز پہ، 4 پہ ڈیوائڈ کر لیں گے، تو جو آنسر آئے گا وہی آنسر ہوگا یا وہی سائز ہوگا کس چیز کا، اینٹینا کا سائز ہوگا۔ فار ایگزامپل لیٹس پرفارم این ایگزامپل اینڈ فائنڈ the size of antenna for a signal۔ ایگزامپل لیتے ہیں، فار ایگزامپل let we want to transmit a baseband signal having frequency 3 kHz۔ ہمارے پاس ایک فریکوینسی ہے، ایک سگنل ہے، اس کی فریکوینسی ہے 3 kHz یا we can say 3000 Hz، ٹھیک ہے۔ سو سب سے پہلے ہم کیا فائنڈ کریں گے، اس سگنل کی جو ویو لینتھ ہے وہ فائنڈ کریں گے، اور ویو لینتھ کے لیے جو ہمارے پاس فارمولا ہے وہ ہے λ=c/f، ٹھیک ہے۔ سی واٹ از سی از ایکچولی اسپیڈ آف لائٹ، جو ہمیں پتہ ہے کہ 3 × 10⁸ میٹر پر سیکنڈ، ٹھیک ہے۔ سو ناؤ وٹ وی ول ڈو، اس فارمولے میں ہم سی اور ایف کی ویلیوز پٹ کر لیں گے تو ہمارے پاس کس چیز کی ویلیو آ جائے گی، لیمڈا کی ویلیو آ جائے گی۔ لیمڈا از ایکچولی ویو لینتھ۔ سو اس کو اگر ہم اس طرح کر لیں کہ 3 × 10⁸ ڈیوائڈ بائی 3 × 10⁻3، سو ہمارے پاس 3 اور 3 کینسل ہو جائے گا، اور ہمارے پاس جو ویو لینتھ ہے اس کی سائز جو ہے وہ یہ ہے 10⁵ میٹرز، ٹھیک ہے۔ سو 10⁵ میٹرز ہمارے پاس کیا آ گئی، ویو لینتھ آ گئی۔ اب ہم اس سے کیا فائنڈ کریں گے، اس سے اب ہم فائنڈ کر لیں گے کیا فائنڈ کریں گے، سائز آف اینٹینا، اور ہمارے پاس سائز آف اینٹینا کا جو فارمولا ہے وہ ہے λ/4، ٹھیک ہے۔ λ/4 ہمارے پاس کیا ہے، وہ ہمارے پاس ہے فارمولا آف سائز آف اینٹینا۔ اس میں اگر ہم 10⁻⁴ کیا پٹ کر لیں، 5 پٹ کر لیں، اور اس کو ڈیوائڈ اگر ہم کر لیں 4 پہ کر لیں تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 25,000۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک سگنل کی فریکوینسی ہے 3 kHz تو اس کے لیے جو ہمارے پاس اینٹینا کا جو سائز ہے وہ کیا آ جائے گا، وہ ہمارے پاس آ جائے گا 25,000 میٹرز، جو کہ ایکول ہے 15 مائلز، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ لوگ خود اندازہ لگا لیں کہ ہمارے پاس جب کسی سگنل کی فریکوینسی کم ہوتی ہے تو اس کے لیے کتنے لارج سائز اینٹینا کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ماڈولیشن ایکچولی کیا کر لیتا ہے، ماڈولیشن ایکچولی یہ کر لیتا ہے کہ اس میں ماڈولیشن جو ہے وہ ہمارے پاس ایک سگنل کی فریکوینسی ہے وہ ہائی کر لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب فریکوینسی ہائی ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس لیمڈا کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، کیونکہ اکارڈنگ ٹو دس ایکویشن لیمڈا از انورسلی پروپورشنل ٹو دا فریکوینسی، ٹھیک ہے۔ تو جب فریکوینسی انکریز ہو جاتی ہے تو لیمڈا ڈیکریز ہو جاتی ہے، تو جب لیمڈا ڈیکریز ہو جاتی ہے تو اس کو ہم پھر 4 پہ ڈیوائڈ کر لیتے ہیں تو اس کا سائز اور بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماڈولیشن کا ایک ایڈوانٹیج تو یہ ہے کہ یہ ہم اس کے تھرو ہم میسج سگنل یا کوئی بھی سگنل اس کی فریکوینسی انکریز کر لیتے ہیں، تو جب فریکوینسی انکریز ہو جاتی ہے تو اینٹینا کا جو سائز ہے وہ اور بھی کم ہو جاتا ہے۔ سو دس از ون ایڈوانٹیج یا دس از ون یوز آف ماڈولیشن۔ دوسرا اور
اس میں یہ ہمارے پاس یہاں پہ جو میں نے ویلیوز لکھی ہیں یہ ہمارے پاس ہے اینٹینا کا سائز ہے 25,010 از مسنگ، اور یہاں پہ یہ ہمارے پاس پوائنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اٹ مینز اٹس ایکچولی 15 مائلز، یہاں پہ بھی پوائنٹ نہیں ہے، اٹس ایکچولی 15 مائلز اینٹینا، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ ایڈوانٹیج یہ ہے، آپ لوگوں کو میں ایک آسان ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ہم ٹی وی کے تھرو ڈفرینٹ چینلز دیکھتے ہیں، فار ایگزامپل جیو ہو گیا، ARY ہو گیا، اسی طرح ایکسپریس چینل ہو گئے، پی ٹی وی ورلڈ، پی ٹی وی اسپورٹس، ہمارے پاس کیبل ایک ہی ہے اور ہمارے پاس اسی کیبل میں ہنڈریڈز آف 200 اور 1 up to 50 چینلز ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ کس طرح ہم دیکھتے ہیں، وہ بھی ماڈولیشن کے تھرو ہی پاسبل ہیں۔ کس طرح پاسبل ہے؟ فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک ہی چینل ہے، چینل کا جو سائز ہے وہ یہی ہے، فار ایگزامپل یہاں پہ اس کا یہ جو سائز ہے اس میں کوئی فریکوینسیز رینج ہے، ٹھیک ہے، بینڈ وڈتھ ہے، یا اس کو کنسیڈر کر لے کہ یہ ایک پاتھ ہے جس کے تھرو ہم کیا سینڈ کرتے ہیں، سگنلز سینڈ کرتے ہیں۔ تو اگر ہم ماڈولیشن یوز نہیں کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو سگنلز ہیں وہ تو پھر سمپل میسج سگنل ہو گئے، اور سارے جو میسج سگنلز ہیں یا وائس سگنلز ہیں یا اسپیچ سگنلز ہیں اس کے ہمارے پاس سائز پھر سیم ہی ہوگا، فریکوینسی سیم ہی ہوگی۔ تو اگر اس کو ہم ایٹ اے ٹائم کسی کیبل کے تھرو سینڈ کریں گے تو وہ اسی طرح لگے گا۔ فار ایگزامپل یوزر 1 اس کا بھی 300 ہرٹز ہے، دوسرا یوزر ہے اس کا بھی 300 ہے، تیسرا بھی 300 ہرٹز ہے، تو اسی چینل کے تھرو سارے فریکوینسیز جو ہے، سارے جو سگنلز ہے وہ ٹرانسمٹ ہوں گے۔ تو جب سگنلز ٹرانسمٹ ہوں گے اسی کے تھرو، تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آؤٹ پٹ پہ جو سگنلز ہمیں ملتے ہیں وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ اوورلیپ ہو گئے ہیں، تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کون سا سگنل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے یا جو ٹی وی کی براڈ کاسٹنگ ہے اس کے لیے پھر کیا یوز کیا جاتا ہے، ماڈولیشن یوز کیا جاتا ہے۔ ماڈولیشن کس طرح یوز کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس ایک یوزر ہے جس کی فریکوینسی ہے، جس کی بیس بینڈ کی سگنل کی فریکوینسی ساروں کی سیم ہوگی 300 ہرٹز یا 3 کلو ہرٹز، اس کو ہم ملٹیپلائی کر لیں گے کیریئر سگنل کے ساتھ، کیریئر سگنل کی اپنی فریکوینسی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس ماڈولیشن کے تھرو اس یوزر کی جو فریکوینسی ہے وہ کہاں تک چلی جائے گی، 150 میگا ہرٹز، کیونکہ آپ لوگوں کو آلریڈی میں نے بتایا کہ ماڈولیشن کیا کر لیتا ہے، بیس بینڈ سگنل کی فریکوینسی انکریز کر لیتا ہے۔ تو یہ اب ہمارے پاس اسی یوزر کی فریکوینسی اب یہ ہوگی، دوسرا جو یوزر ہے اس کا جو بیس بینڈ سگنل ہے اس کی فریکوینسی بھی ہمارے پاس 3 کلو ہرٹز تھی، تو اس کو ہم کیریئر کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں گے تو ماڈولیٹ ہو جائے گی 157 میگا ہرٹز پہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تھرڈ جو یوزر ہے اس کی بیس بینڈ سگنل کی جو فریکوینسی ہے وہ بھی ہمارے پاس 3 کلو ہرٹز ہے، اس کو اگر ہم کیریئر سگنل کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیتے ہیں یا ماڈولیٹ کر لیتے ہیں تو جو ماڈولیٹڈ سگنل ہے اس کی فریکوینسی 170 میگا ہرٹز تک چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے یہاں پہ وہی 3 یوزرز ہیں، ٹھیک ہے، جس کی بیس بینڈ سگنل کی فریکوینسی سیم تھی، لیکن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ماڈولیٹڈ سگنل جو ہے اس کی فریکوینسی اب چینج ہو گئی، 150 میگا ہرٹز، 157 میگا ہرٹز، 170 میگا ہرٹز ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر ہم اس چینل کے تھرو ہم اگر اس کو سینڈ کر لیتے ہیں تو یہ تینوں اب ایک دوسرے سے ڈفرینٹ فریکوینسیز پہ ٹرانسمیشن کر سکتی ہیں، جس کی مثال آپ لوگوں کو میں نے دے دی کہ یہ ہمارے پاس فار ایگزامپل ARY چینل ہو گیا، یہ ہمارے پاس ایکسپریس چینل ہو گیا، یہ ہمارے پاس جیو چینل ہو گیا۔ تو ہمارے پاس پھر ریموٹ کے تھرو ہم فلٹرز اس کو چینج کر لیتے ہیں اور اپنی مرضی کے ایک چینل کو جو ہے وہ کیا کر لیتے ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو ماڈولیشن کا ایکچولی دوسرا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کے تھرو ہم انٹرفیرنس کم کرتے ہیں، یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ اوورلیپ ہو گئے ہیں اس کو ہم انٹرفیرنس بھی کہتے ہیں، کیونکہ ایک سگنل جو ہے وہ دوسرے سگنل کو کیا کر رہا ہے، انٹرفیئر کر رہا ہے، انٹرپشن کاز کر رہا ہے۔ سو دیز آر ایکچولی دی ایڈوانٹیجز آف ماڈولیشن، اینڈ ماڈولیشن ایکچولی کیا ہے، سارٹ آف کنورژن پروسیس ہے جس کے تھرو ہم میسج سگنل کی جو فریکوینسی ہے، بیس بینڈ سگنل کی جو فریکوینسی ہے اس کو ہم کیا کر لیتے ہیں، کسی خاص فریکوینسی پہ شفٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو دس واز ایکچولی آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر۔